बचपन का शौहर लास्ट पार्ट। तमाम पार्ट का प्लेलिस्ट लिंक नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में है। लड़कियों, क्या हो रहा है? अनिया भी कमरे में आते हुए बोली। वो भी तैयार खड़ी थी। बस कुछ नहीं मामा, आप बताएं। आनिया ने अपने आंसू साफ किए थे जो न जाने कब बह निकले थे। बेटा, मैं कहने आई थी कि मौलवी साहब आ गए, ये चादर दो इसके सर पर और तुम साइड पर हो जाओ। वो हुक्म देती कमरे से निकल गई। आयुष के तो पसीने छूट गए। उसने आनिया का हाथ मजबूती से थाम लिया। इससे पहले वो कुछ बोलती कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटा आ जाए, जफर साहब ने इजाजत मांगी तो आनिया सर हिलाकर साइड पर हो गई। अरीज के तो हवास मुख्तल होना शुरू हो गए। फिर कुछ मिनटों में वो अरीज जाहिर से अरीज आयल पर ले। सब आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। इस मौका पर राबिया बेगम की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्हें जाहिर साहब की कमी का एहसास हुआ था। काश वो अपने भाई के कहनों पर ऐसी हरकत ना करते तो आज अपनी बेटी की खुशियों में शामिल होते। अरेज निकाह के बाद अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई। जफर साहब की भी आंखें नम होगी तो उन्होंने आनिया को अपने साथ लगा लिया। बाप के गले लगते ही आनिया भी अपने आंसुओं पर काबू न रख सके। चलो नीचे आ जाओ अरीज और आनिया। सानिया बेगम और राबिया बेगम और सुभान थोड़ी देर बाद दोनों को लिए नीचे लॉन में आ गए। अरे आइस तो अरीज को देख कर रह गया। उसने अरीज को पहली बार इतना तैयार देखा था। वो स्वीटी उसके दिल में उतर रही थी। सुभान ने स्टेज पर पहुंचकर अरीज का हाथ आयत के हाथ में थमा लिया। अरीज का दिल धड़कना भूल के आयस ने उसका हाथ मजबूती से थाम रखा था। उसने आयस को निगाह उठाकर भी नहीं देखा था। हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अरीश ने भी आनिया का हाथ थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो आनिया ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। बहुत प्यारी लग रही हो, अरीश उसकी तरफ झुकता बोला। कम अज कम अभी माशाल्लाह कह दो। वो भी आहिस्ता से बोली तो अरीश मुस्कुरा दिया। माशाल्लाह। वो मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया, आप भी अच्छे लग रहे हैं। वो निगाहें झुकाकर बोली, बस अच्छा प्यारा नहीं? अरीश ने अब्रू झुकाकर पूछा। वो हल्का तालती, प्यारे अरीश। वो दोनों मुस्कुरा दिया। आयुष भाई, प्लान को अमली जामा पहनाने का वक्त आ चुका है। सुभान उसके कान में घुसकर बोला, हाँ मुझे भी ये लगता है। मैं मजीद न्यूज सच कर नहीं बढ़ सकता। वो इधर उधर देखता बोला, तो इंतजार किस चीज का है, चलें उठे। वो उसे उठाता वो बोला तो आयुष कूटता देखकर सबने उसे हैरानी से देखा। अम्मा आवाज सुने। आयुष ने उन्हें आवाज देकर बुलाया। उस सानिया बेगम के आने पर उन्हें सब कुछ बताता कमरे में चला गया। सब हैरान रह गए कि ये क्या हो रहा है, मगर सानिया बेगम तो हंस के रह गई। वो आयुष से ऐसी तवक्को कैसे कर सकती थी कि वो सुकून से बैठा रहे। 5-10 मिनट बाद जब सब लाइट्स बुझी तो एक स्पॉट लाइट में आयस और सुबहान का चेहरा नुमाया हुआ। सब हैरानी से उनकी तरफ देख रहे थे। आयस के हाथ में माइक था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने एक सॉन्ग खास अपने बाइक के लिए सेलेक्ट किया है जिस पर हम डांस करेंगे। उम्मीद है आप लोग हमारे डांस और सॉन्ग को एंजॉय करेंगे। एलानिया तौर पर बोलते ही माइक को हवा में उछालता वो सुबहान को इशारा कर चुका था। गाना शुरू हो गया। हे, एक कवारा फिर गया मारा, फंस के देखो ये बेचारा, एक कवारा फिर गया मारा, फंस के देखो ये बेचारा। वो अरीश की तरफ इशारा करके हंसते हुए डांस कर रहे थे। सभी की गाने पर हंसी छूटी थी, जबकि अरीश की बूढ़ियों का असर आज आयज पर नहीं होना था। 2 दिन की ये चांदनी फिर काली काली रात है। तुम मान जा दुल्हे राजा, तकसर काजी तकसर काजा, कल तेरी शादी, तेरा बच गया बाजा। एक कवारा फिर क्या मारा, फंस क्या देखो ये बेचारा। आयस और सुभान अरीश की अच्छी खासी करे थे। अरीश को अपनी हंसी रोकना मुश्किल लग रहा था, मगर वो आनिया की गुफ्तगू की वजह से हंसी दबाए बैठा था। आनिया का तो बस नहीं चल रहा था कि आयस का सर फाड़ देती, मगर वो मजबूर थी। आयस की आंखों में शरारत ताप थी। अब वो म्यूजिक पर डांस करते करते स्टेज पर चढ़ के, अल्लाह आज स्टेज टूटेगा, अरीश ने घबराते हुए सोचा, मगर वहां सब उसके डांस को एंजॉय कर रहे थे। आयस और सुभान अरीश का घुटना पकड़ कर बैठ के, आज हंस ले तू कल रोना पड़ेगा, सुख चैन तुझे सब खोना पड़ेगा। अब अरीश से हंसी कंट्रोल करना मुश्किल था। वो कहा लगा कर हंस दिया। इन दो शैतानों ने आज मिलकर सबको हंसा डाला था। आज हंसते तू कल रोना पड़ेगा, सुख चैन तुझे सब खोना पड़ेगा। जब वो कहेगी उठ, उठ जाएगा तू, जब वो कहेगी तुझे सोना पड़ेगा। अब ये वो आनिया की तरफ इशारा करते अरीश से कह रहे थे। आनिया का बस चलता तो वो आयत के दांत आज वाकई में तोड़ देती। करनी होगी गुलामियां, देनी होगी सलामियां। आ लौट के बंदू आजा, तकसर का जी तकसर का जा, तेरी कल तेरी शादी, तेरा बच गया बाजा। और डांस करते अब नीचे उतर गए थे। एक कवारा फिर गया मारा, और ईश की तरफ इशारा करते डांस खत्म कर चुके थे।
سب نے تالیاں بجائی تھی. واہ کمال ہی کر دیا آج تو. احمد صاحب ہنستے ہوئے بولے تو وہ بھی ہلکا سانس دیا. بہت اچھا کیا تم دونوں نے. ظفر صاحب نے بھی ان کی تعریف کی. اس کو تو میں نے چھوڑنا نہیں. کہہ ایسے رہا تھا جسے آپ نے میری واقعی تم باتیں مان لینی ہے شادی کے بعد. وہ دانت پیستے ہوئے بولی تو عریش اس کی حالت پر ہنس دیا. آنیا نے عریش کو گھورا تو عریش سر کھجاتا ہوا دوسری طرف دیکھنے لگا. ڈانس کے بعد مہندی کی رسم ادا کی گئی. عریش کو اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا. وہ تھک گئی تھی. سب اپنے میں مگن تھے. آئس ویسے ہی کب سے موقع کی تلاش میں تھا. موقع پاتے ہی گھر کے اندر گیا تھا. عریش تھکن سے چور بیڈ پر ڈھہ گئی تھی. اچانک سے آئس کا خیال آنے پر شرمگی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا. ابھی وہ آئس کے خیالات پہ گم تھی کہ دروازہ نوک ہوا اور آئس نے اندر قدم رکھا. عریش تو ہڑبڑا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیر گئی. اسے لگا شاید یہ اس کا خیال ہو مگر آئس نے خود کی طرف بڑھتے قدم اس کو ہوش میں لائے. وہ اٹھ کے کھڑی ہوگی. آپ وہ بمشکل بول پائی. کیا ہوا مسز؟ میں آئس ہوں. کوئی جن بوت تو نہیں جو مجھے دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ گئے ہیں؟ وہ مسکراہٹ دباتا اس تک آ گیا. وہ 2 قدم پیچھے ہٹی. آپ یہاں کیسے ہے؟ وہ بھی تک حیران تھی. پاؤں سے چل کر. وہ جل کر بولا. یار اب بس بھی کرو. کتنی دیر تک حیران ہونا ہے؟ بتا دو میں بعد میں آ جاؤں گا. وہ بد مزہ ہوا تھا. نہیں کسی نے دیکھ لیا پھر آپ جائیں. ان کو گھبرا کر بولی. او ایک آنیا سے ہر حال میں بھائی سے بات کرنی ہے. ایک تم اپنے شوہر کو بھاؤ بھی نہیں ڈال رہی. کچھ اس سے ہی سیکھ رہی تھی. وہ اب اس کی کلاس دے رہا تھا. لیکن آپ نے تو بڑوں کے کہنے پر یہ نگاہ کیا. پھر اس شکوا کر کے. عریش کھمبیل لہجے میں اس کا نام لیتے اس کا ہاتھ تھام گیا. عریش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اٹھی. یار سوری میں نے جو سب کیا نا واقعی اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا. اس سے معافی مانگ رہا تھا. نہیں آپ کیسی باتیں کریں. آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ یوں ہی کرتا. اس کی ندامت دور کرتے بولی. اچھا اور ایک اور چیز کی سوری. اب وہ مسکراہٹ دبا کر بولا. ایک نظر اس سے بھی دیکھا. کس چیز کی؟ وہ میں نے تمہیں جان کر تنگ کیا کہ میں بڑوں کی وجہ سے ہی ضبط کر رہا تھا. میں دل سے اس رشتے کے لیے راضی تھا ہمیشہ سے. وہ بتاتے ہوئے اس کے تاثرات بھی جانچ رہا تھا. پہلے وہ شاکڈ ہوئی پھر غصے سے اس کے بازو پر تھپڑ لگایا. آئز آپ کتنے بدتمیز انسان ہیں. میں آپ کی وجہ سے کتنی ٹینشن میں رہی ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ وہ روحان سی ہوگی. یار شرم کر لو. اپنے تازہ ترین شوہر کے ساتھ کوئی ایسے بیہیو کرتا ہے بلا. وہ اسے مصنوعی غصے سے گھورتا بولا. آپ جیسوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے. اس کی بازو پر مکہ جڑتی ہوئی بولی. اچھا یہ لوگ کان پکڑ لی. اب تو معاف کر دو کہ مجھے اس کی معافی نہیں ملنی. میرے پاس یہ سکیورٹی کی معافی نہیں ہے. وہ بھی اتراتے اس کے کہے الفاظ دہراتی ہوئی بولی. میری بلی میرے پہ ہی میاؤں میاؤں. وہ اسے آنکھیں دکھاتا بولا. بلی نہیں بیوی. وہ جتاتے ہوئے بولی تو وہ ہنس گیا. لیکن ایک بات آپ مجھے بتائیں. وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی. ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں. وہ اس کو پرشو نگاہوں سے دیکھتا بولا. پہلے آپ بتا دیں. وہ اپنی بات کا جواب نہ پا کر منہ بنا کر بولی. یا جب تم مجھے اتنے پیار سے آپ کہتے ہیں نا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اسے گہری نظروں سے دیکھتا بولا. عریش سر جھکا گئی. اچھا چلو تم کیا پوچھنے لگی تھی؟ اس کو جھمتے دیکھ کر بولا. حقیقت یہی تھی کہ اسے بولتی ہوئی ہی اچھی لگتی تھی. میں نے آج سے پوچھنا تھا کہ زویا کون ہے. اگر ہے تو میں نے اس کو خود ہلاک کر دینا ہے. اب ذرا دھیمے لہجے میں بولی. او ہاں ہاں ہاں. یار وہ کوئی ہے ہی نہیں. وہ بھی ایک گیم تھی بس تمہیں تنگ کرنے کے لیے. وہ ہنستا ہوا بولا. اف اللہ عائز کتنے ڈرامے باز ہیں آپ. وہ حیران رہ کے. جان لو گی آہستہ آہستہ کتنا بڑا ڈرامے بازوں میں. وہ شرارت سے گویا ہوا تو وہ ہلکے سے مسکراتے. یہ تمہارے چاہیے. یہ دینے آیا تھا تمہیں نکاح کا تحفہ. وہ جیب میں سے ایک مخملی ڈبی نکالتا وہ بولا. اس میں خوبصورت سی سونے کی بریسلیٹ جس کے بیچ میں اے کندا ہوا تھا. کہتا ہے؟ آئز نے اسے دیکھتے پوچھا. بہت پیارا. وہ مسکرا دی. پہنا دو؟ اجازت مانگے گی. عریش نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کر دیا تو آئز نے اسے بریسلیٹ پہنا دی. تھینک یو آئز. وہ دھیمی سی آواز میں بولی. آئز مسرور سا مسکرا دیا. اب میں چلتا ہوں. وہ کہتا کمرے سے باہر نکل گیا. جی کدھر؟ باہر نکلتے اس کی نظر آنیا پر پڑی جو اسے فحاشی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. آئز کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے. تم کہاں سے ٹمک پڑی؟ ایک تو بھائی سے اپنی بیوی نہیں سنبھالی جاتی. جب دیکھو میرے پیچھے پڑی رہتی ہے. وہ دہائی دیتا بولا. بکو مت. تمہارا تو میں تائی جان کو بتا کے. وہ جانے لگی تو آئز نے اسے روکا. بھابی جان پلیز. اس سنگین جرم کی پاداش میں بندہ خاکسار معافی کا طلبکار ہے. وہ بھی سیریس نہیں تھا. اچھا پھر ایک طریقہ ہے جس سے بات کسی کو پتہ نہیں چلے گی. وہ اصل مدعا پر آئی. کیا؟ جلدی بتاؤ. اسے بس یہاں سے نکلنے کی جلدی تھی. 1000 روپیہ میری ہتھیلی پر رکھو.
پھر میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی ورنہ تایا جان وہ 1000 روپے والی بات پر اس کے منہ کے زاویے بگڑتے دیکھ کر دھمکی دیتے ہوئے بولی، اف کہاں پھنس گیا؟ وہ اپنے آپ میں بولا، آنیا تھوڑی رعایت کر دو یار، دیکھو مجھ معصوم جان پر۔ وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتا بولا، 1000 روپے اور ابھی رعایت دے رہی ہوں؟ آخر کو بچپن کی بھابھی پلس دوستوں۔ اور بے نیازی سے بولی، چوڑی 1000 روپے اس کے ہتھیلی میں تھماتے اسے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ آنیا سے پنگا ناٹ چنگا، وہ کہتی کمرے میں چلی گئی۔ وہ بھی آرام کی گرج چاہی تھی، پھر اس نے آئے تو بھی اندر جاتے دیکھ لیا تھا۔ اگلے دن گھر میں گہما گہمی پھیلی تھی۔ عامر صاحب نے سب کو وارننگ دی تھی کہ سب جلدی 7 بجے تک تیار ہو کر انہیں نیچے لاؤنج میں ملے۔ سبھی جلدی سے 7:30 تک تیار ہو کر آگے تھے، مگر ایک انسان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ عامر صاحب کو غصہ آ رہا تھا، جاؤ سبحان دیکھ کر آؤ، وہ نکما کہاں رہ گیا؟ عامر صاحب نے سبحان کو کہا۔ سبحان ان کی طرف ہی جا رہا تھا، پپو اور عریج لڑکی والوں کی طرف سے تھے، اس لیے وہ ظفر صاحب کی فیملی کے ساتھ جا چکے تھے۔ ابھی سبحان زیادہ کہ اتنے میں آئس بلیک امبرائڈری شیروانی میں نیچے اترتا دکھائی دیا اور بالکل ہیرو لگ رہا تھا۔ بڑی جلدی آگے بیٹا، عامر صاحب نے تب کر کہا تھا، سب ہلکا سا آتی ہے۔ وہ بھائی کی شادی ہے، دیر کرتا اچھا نہیں لگتا۔ اب میں بے نیازی سے اپنے بالوں کو سیٹ کرتا آگے چل دیا۔ پھر اچانک مڑ کر دیکھا تو سب اس کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا، جانا نہیں ہے؟ دیر ہو رہی ہے، وہ بے نیازی سے کہتا پھر سے چل دیا۔ کیا کر سکتے اس لڑکے کا؟ تانیہ بیگم سر جھٹکتی بولی تو سب چل کر اس کے پیچھے چل دیے۔ ڈرائیونگ آج آئس کر رہا تھا۔ عریش اس کی ساس والی سیٹ پر تھا، پیچھے سبحان تھا، جبکہ دوسری گاڑی میں احمد صاحب اور ثانیہ بیگم تھی۔ میرج ہال پہنچ کر ان کا استقبال کیا گیا۔ نکاح تو پہلے سے ہی ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عریش کو لیڈیز کی سائڈ دے جایا گیا، مگر انٹرسٹ پر ہی عریش اور آنیہ کی کزنز نے عریش کا راستہ روک لیا۔ ساتھ میں آئز اور سبحان بھی تھے۔ آنیہ تک پہنچنے کے پیسے دینے ہوں گے، عریش نے مطالبہ کیا۔ عریش نے ابرو اچھلا کر اس فوج کو دیکھا۔ آئز نے بھی نظر اٹھا کر عریش کو دیکھا۔ وہ صبح کے بعد اسے اب دیکھ رہا تھا۔ پنک کلر کے گھیرے دار فراک اور نفاست سے کیے میک اپ میں بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ بالوں کو کھول کر لاسٹ میں کرلز ڈالے ہوئے تھے۔ آئز کی نظروں سے کنفیوز ہوتی وہ نظریں جھکا کے، کوئی پیسے نہیں، اب ہٹو۔ عریش انہیں راستہ چھوڑنے کا کہنے لگا، اتنی کیا جلدی ہے، تھوڑے سے تو پیسے مانگے، دے دے۔ آنیہ کی کزنس میں سے کوئی ایک بولی، بھائی ویسے میرج ہال کی سیکیورٹی کو کیا ہو گیا؟ مطلب کہ بکھارن آ کر کھڑی ہوں گی مانگنے؟ آئس نے ہتھی دباتے ہوئے کہا تو عریش اور سبحان کی ہتھی چھوٹ گئی، مگر لڑکیاں خود کو بکھاری ان کہیں جانے پر سلگ گئی۔ ہاں ہم بکھارن دکھتے ہیں، کبھی اتنی پیاری بکھارن دیکھی ہے آپ نے؟ آنیہ کی ایک کزن اتراتے ہوئے خود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، ہاں دیکھی ہے نا، یہ دیکھو یہ بکھارن تم سے بھی پیاری ہے۔ آئس نے عریش کی طرف اشارہ کیا تو عریش نے آئس کو گورا، مگر آئس کو کب گھوریوں کا اثر ہونا جو اب ہوتا۔ دیکھے بھائی، آپ لوگ پیسے دے دیں اور چھائیں۔ ان میں سے سب سے بڑی والی کزن نے معاملہ ختم کرنے کو کہا۔ ارے ایسے کیسے دے دیں؟ آئس نے کہتے ہی سبحان کو عریش کی طرف دیکھتے اشارہ کیا۔ سبحان نے بھی سر ہلا دیا، بس پھر کیا تھا؟ عریش کو ایک ٹانگ سے آئس نے اور ایک ٹانگ سے سبحان نے اٹھا کر کندھے پر بٹھا لیا، جیسے عریش دلہا نہ ہو گیا بلکہ کوئی سیاستدان ہو گیا جس کے کارکن الیکشن جیتنے پر اسے گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ لڑکیاں تو صافت پر جلدی سے سائڈ کرو گی، اسے اٹھا کر سٹیج پر لے آئے اور آنیہ کے پہلو میں بٹھا دیا اور سیدھے ہو کر آئز اور سبحان نے لڑکیوں کو چرانے کے لیے کوٹنگ شروع کی تھی۔ لڑکیاں وہاں کڑتی رہ گی، ان کی اس حرکت پر سب ہنس دیے تھے۔ آئز سے کچھ بھی کیے جانے کی امید کی جا سکتی تھی۔ آنیہ فل گولڈن کامدار لہنگے اور ڈیپ ریڈ ہی کامدار دوپٹے میں گھسب ڈھا رہی تھی۔ عریش نے بھی آنیہ کی جیسے ہی گولڈن سی کامدار شیروانی پہنی تھی، وہ بھی کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ سب نے ان کی جوڑی کو سراہا۔ تھوڑی دیر بعد دودھ پلائی کی رسم کے لیے لڑکیاں آ گئی۔ عریش نے آئس سے بدلہ لینے کے لیے اسٹرو کو آخر سے بند کر دیا تھا تاکہ دودھ اسٹرو میں نہ آ سکے، تو پھر سے آگے بکھارن بن کر ان کے آتے ہی آئس نے ہانک لگائی۔ سب ہنس دیے سوائے لڑکیوں کے۔ وہ جل کر رہ گی۔ ہمیں 50,000 چاہیے، اس دفعہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ورنہ ہم آنیہ کو آپ کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ آنیہ کی اسی کزن نے چبا کر کہا۔ ایک خاص اس نے آئس کے لیے کہا تھا، کیوں؟ ہم آنیہ کو ساتھ لے کر جائیں گے، بھائی کی بیوی ہے وہ۔ آئس نے بھی اسے دیکھتے ہوئے کہا، بس پھر پیسے دے دیں آپ۔ عریش نے بھی حصہ ڈالا، ہمیں کیا پتا دودھ کہاں سے دیا گیا، پتہ نہیں کس کا دودھ ہوگا۔ سبحان نے بھی کہا تو آئس نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملے۔ آپ پیسے تو دے، پھر پی کر دیکھ لینا، امپورٹڈ دودھ ہے۔ ایک کزن اترا کر بولی، او ہو برانڈیڈ دودھ۔ آئس نے مذاق اڑاتے ہوئے سبحان کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، چلے 45 تو ہی دے دیں، اس نے کم کر دیا پہلے سے۔ ان میں سے ایک بڑی کزن بولی، 25,000 تک ٹھیکہ لینے ہیں تو لو۔ آئس بھی مفاہمت پر اترا تھا۔
سب لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سر ہلا دے. ٹھیک ہے 25,000 اب نکالا جلدی سے. عریش نے ہاتھ آگے کی. عریش نے آئس کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا. روکے بھائی میں دیتا ہوں. آئس جیب میں سے پیسے نکالتا وہ بولا تو لڑکیاں خوش ہو گئی کہ شکر معاملہ جلدی ختم ہو گئی. یہ لیں. وہ اس کے ہاتھ میں ایران کی کرنسی کے 25,000 رکھتا مطمئن سا بولا تو سب ہنستی ہے. مگر لڑکیاں ہونک شکل لیے اس پٹاخے کو دیکھنے لگی. انہوں نے امید تھی کیسے لگا رہی تھی کہ آج سیدھی طرح کچھ کر لے گا. یہ کیا ہے؟ وہ ایک زبان ہو کر بولی. لو بھائی پیسے ہیں لگتا کبھی اکٹھے 25,000 نہیں دیکھے. آج کہاں پاس آتا. ہمیں یہ نہیں چاہیے اصلی والی چاہیے. علی چڑ کر بولی. یہ بالکل اصلی نوٹ ہے یار چیک کر لو کسی سے بھی پوچھ لو اصلی ہیں اور پورے 25,000 ہیں. وہ بے نیازی سے بولا تو عریش نے اسے ایسے گھورا جیسے ابھی یہی اپنی آنکھوں سے اس لنگور کو بسم کر دے گی. بچوں بس کرو مت تنگ کرو دے دو انہیں پیسے. حامد صاحب کو وقت کا اندازہ ہوا تو بولے. تھوڑی بہت بحث کے بعد عریش نے انہیں پیسے دے دیے. عریش کے پینے کے بعد آئز نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا. دودھ دے کر جھوٹا میں پیوں گا تاکہ میری باری جلتی ہے. وہ عریش کو دیکھتا شرارت سے بولا مگر اسٹرو میں دودھ نہیں آیا. یہ کیا گلاس خالی ہے دودھ نہیں آ رہا. آئز نے عریش کو دیکھتے ہوئے گلاس پر سے ڈھکن اٹھایا تو اس کی نظر اسٹرو پر پڑی جس کے آخر میں گھرا لگی تھی. بھائی آپ نے بتایا کہ نہیں اسٹرو میں سے دودھ نہیں آ رہا. پیسے واپس کرو لڑکیوں ہمارے دلہا نے تو دودھ ہی نہیں پیا. آئس لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر بولا. جس طرح خود ڈھکن اٹھا کر پینے لگے نا اسی طرح دلہے کو پلا دو. عریش بے نیازی سے کہتی اسٹیج سے اتر کی تو سب لڑکیاں ہنستی. آئز نے عریش کو کھلایا پھر خود بھی تھوڑا سا پیا. فنکشن بہت زبردست رہا. رخصتی کے بعد سب نے اپنے گھر کی راہ لی تھی. آنیا نے اپنے گھر ہی جانا تھا. گھر کے بڑے پہلے ہی نکل گئے کہ دلہا دلہن کے استقبال کے انتظامات کرنے تھے. واپسی پر آئز نے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی. اس کے ساتھ آگے سبحان بیٹھا تھا. عریش اور آنیا پیچھے بیٹھے تھے اور آنیا کے ساتھ عریش بھی تھی. اب وہ گھر کی راہ کی طرف گامزن تھے. ادھر احمد صاحب باقی سب گھر پہنچ کے ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہوئے مگر اندر لاؤنج میں قدم رکھتے ہی دنگ رہ گئے. وہاں کوئی صوفے پر بیٹھا شاید انہی کی راہ دیکھ رہا تھا. تم پھر سے آگے منع کیا تھا نا باز نہیں آئے. آپ کیا لینے آئے ہو؟ احمد صاحب غصے سے آگے بڑھتے سب گریبان تھام گئے. سب تعصب بری نگاہوں سے یہ منظر دیکھے تھے. بھائی صاحب انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر احمد صاحب نے ٹوک کیا. بھائی مت کو تم جیسے انسان سے کوئی رشتہ بھی نہ رکھے. وہ نفرت سے کویا ہوا میری بات سن لے ایک بار. وہ التجا کرنے پر آگے. احمد صاحب اس کے لہجے پر چھٹ کے کچھ تھا جو انہوں نے راہی صاحب کے لہجے میں محسوس کیا تھا. شاید بے بسی. کہو زیادہ ٹائم نہیں دے رہا جو کہنا جلدی کہو. اسے بولنے کا موقع دیتے تھوڑا پیچھے ہوئے. زاہد نے ایک نظر سب نفوس پر ڈالی. سب اسی کی طرف دیکھ رہے تھے. وہ چلتے ہوئے رابعہ کے پاس آئے اور ہاتھ جوڑ دیے. رابعہ بیگم 2 قدم پیچھے ہوئی. رابعہ پلیز معاف کر دو. بہت بڑا گناہ گار ہوں تم سب کا. اللہ کے لیے معاف کر دو. اتنی بڑی سزا نہ دو مجھے. مجھے یہ پچھتاوے کھائے جا رہے ہیں کہ میں نہیں رہ رہا. وہ معافی مانگ رہے تھے. اب یہ کون سی نئی ڈرامے بازی. اب کون سے بدلے لینے آئے ہو؟ احمد صاحب نے زہر کھنڈ لہجے میں کہا. میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا. یقین کرے میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں. پلیز آپ سب مجھے معاف کر دے. وہ اب ان لوگوں کی طرف مڑتے ہوئے التجا کر رہے تھے. ظفر صاحب نے تعصب بری نظروں سے انہیں دیکھا جو ہر ایک سے معافی کی بھیک مانگتے تھے. آئس کسی بات پر ہنستا ہوا اندر آ رہا تھا. باقی سب اس کے پیچھے تھے. ارے یہ کیا؟ دلہا دلہن کے لیے استقبال کی تیاری. سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر آئس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے. غصے سے رگے تن گئی. یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ غصے سے چلایا تو سب نے اس کی طرف دیکھا. آئس آرام سے یار کام ڈاؤن. عریش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا مگر وہ غصے سے آگے بڑھا اور ابھی ظاہر صاحب تک پہنچتا ظفر صاحب نے اسے بیچ میں روک لیا. رک جاؤ بیٹا بھائی صاحب سے بات کر رہے ہیں. غصہ مت کرو. چاچو کیسے غصہ نہ کرو. اس انسان کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہو گیا پھر بھی یہ یہاں کھڑا ہے. وہ غصے میں کہتی کہ سن ہی کب رہا تھا. عریش اور سبحان تو سر جھکائے کھڑے تھے لیکن عریش کو ساتھ ہی ساتھ آئس کے موڈ سے ڈر بھی لگ رہا تھا. اسے غصہ کم ہی آتا تھا مگر جب آتا تھا تو سامنے والے کو نہیں دیکھتا تھا کہ کون ہے جبکہ عریش اس کے مقابلے میں عقل سے کام لینے والا بندہ تھا. تم بتاؤ چاہتے کیا ہو آخر؟ ہمیں صاحب نے ذرا تحمل سے کام لیا. میں بس چاہتا ہوں آپ لوگ مجھے معاف کر دیں. وہ ہلکے سے گویا ہوئے. تمہیں پتا ہے تم نے کیا کیا ہے پھر کس بنا پر معافی مانگنے آئے ہو؟ احمد صاحب کے کہنے سے وہ شرمندہ ہو گئے. میں جانتا ہوں نے بہت غلط کیے ہیں. میں بدلے کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا. معاف کر دیں
اور پھر سے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے، مجھ سے کیا معافی مانگ رہے؟ اپنے بیوی بچوں سے مانگو، تم ہمارے نہیں ان کے گناہ گار ہو۔ احمد صاحب انہیں دیکھے بغیر بولے تو زاہد صاحب نے پھر سے ایک بار رابعہ بیگم کے آگے ہاتھ جوڑتے، معاف کر دو، میں یہاں سے گیا تو بھائی صاحب نے مجھ سے کتنا تعلق کر لیا کہ میں نے ان کا کام پورا نہیں کیا، میں اکیلا ہو گیا ہوں۔ وہ سب بتا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ رابعہ نے ایک نظر انہیں دیکھتے کہا تو سب نے حیرانی سے رابعہ کو دیکھا۔ زاہد صاحب ہلکے سے مسکرا دیا، بچوں مجھے معاف کر دو، میں ایک اچھا باپ نہیں بن سکا۔ وہ شرمندگی سے بولا تو سبحان نے آگے بڑھ کے گلے لگا لیا، بابا آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو کے اتنا ہی کافی ہے۔ زاہد صاحب نے عریش کو دیکھتے ہوئے اپنے بازو کھلائے تو عریش نے تو زب سے ایک نظر آئس کو اجازت طلب نظروں سے دیکھا تو آئس کے اشارہ کرنے پر وہ بھاگ کر زاہد صاحب کے ساتھ لگ اور آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ بابا آپ ایسا نہ کرتے تو کل کم از کم میرے خوشی میں شریک ہوتے، میں آپ کی ڈھیر ساری دعائیں لیتی۔ کل مجھے آپ کی کمی بہت محسوس ہوئی، کل میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ زاہد صاحب نے ناسمجھی سے دیکھا، کیا مطلب بیٹا؟ وہ الجھتے ہوئے بولے، بابا کل آپ ہی کا آئس بھائی سے نکاح تھا۔ سبحان نے انہیں دیکھا تو زاہد صاحب نے رابعہ کو ایک نظر دیکھا جسے تصدیق چاہ رہے ہوں۔ رابعہ بیگم نے اسپات میں سر ہلایا تو زاہد صاحب خوش ہو گئے۔ انہوں نے آئس کو دیکھا، وہ نظریں زمین پر گاڑے کھڑا تھا۔ بیٹا آئس مبارک ہو، وہ کہتے ہوئے اس کی طرف اسے گلے لگانے لگے، مگر آئس نے انہیں وہیں روک دیا۔ اوکے ٹھیک، خیر مبارک، وہ کہتا سیڑھیاں چڑھ گیا تو زاہد صاحب شرمندہ سے ہو گئے۔ اصل میں بچہ ہے، سمجھ جائے گا، آپ پریشان نہ ہو، احمد صاحب نے ان کو دیکھ کر کہا۔ وہ سب بھی چپ کر کے، جب ان کی بہن نے معاف کر دیا تو اس معاملے میں کیوں پڑ گئے؟ اٹس اوکے، میں جانتا ہوں اس بچے کا بھی قصور نہیں ہے، وہ ندامت سے گھویا ہوئے۔ آپ کو مبارک ہو بھائی صاحب، آپ کا احسان مند رہوں گا بہت، ورنہ میری بیٹی کا پتہ نہیں۔ زاہد صاحب احمد صاحب سے کہہ رہے تھے کہ احمد صاحب نے انہیں بیچ میں ہی روک دیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہاری بیٹی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، اور بھائی ہونے کے ناطے میرا فرض تھا کہ اپنی بہن کا مشکل وقت میں ساتھ دوں۔ وہ نارمل انداز میں کہہ رہے تھے۔ چلیں باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، کافی رات ہوگی ہے، میرا خیال ہے تب کو اب آرام کرنا چاہیے۔ اس گفتگو میں پہلی مرتبہ عریش بولا تھا۔ سب اس کی بات سے متفق ہوتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ زاہد صاحب گیسٹ روم میں ٹھہرے سے، عریش بیٹا آنیا کو میں لے آتی ہوں، روم میں تم چلو، ثانیہ بیگم نے اس کا خیال کرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں امی، میں اٹھا دیتا ہوں، آپ جائیں آرام کرے، ویسے یہ کون سا نئی نویلی دلہن ہے کر کی۔ عریش نے انہیں جانے کا کہا تو انہیں بھی زیادہ فورس نہیں کیا۔ آنیا، اس نے آنیا کو ہلایا جو تھک کر صوفے پر بیٹھی سو گئی تھی۔ آنیا اٹھو یار، کمرے میں چل کر سونا ہے۔ اس کی بازو ہلادا بولا تو وہ ہلکا سا کسمس آئی۔ وہاں سونے دو نا، نیند آ رہی ہے، وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولی۔ عریش ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس وقت وہ چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت سے جائے ہوئی تھی۔ تو میں کون سا آدھی رات تمہیں کھانا بنانے کا کہہ رہا ہوں، یہی تو کہہ رہا ہوں اوپر کمرے میں چل کر سو جاؤ۔ وہ خود تھک گیا تھا۔ اچھا میں کمرے میں نہیں ہوں؟ وہ مندی آنکھوں سے پوچھا۔ کیا نہیں؟ ایک لفظ ہی جواب آیا۔ او ہاں، وہ ڈرامہ ختم ہو گیا جا تجھے معاف کیا والا؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ ہیں مطلب کون سا ڈرامہ؟ نیند میں ہو؟ اسے سہارا دیتا بولا کہ کہیں گر نہ جائے۔ نہیں نیند میں نہیں ہوں میں، وہ افا زاہد کی بات کر رہی تھی۔ معافی مل گئی انہیں؟ وہ چڑ گئی۔ اوہ اچھا، ہاں مل گئی، اور تم سدھر جاؤ۔ وہ اس کی اتنی سیریس بات کا ڈرامہ بنائے جانے پر اس کی کلاس لینے لگا۔ آنیا نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ کدھر محترمہ، واقعی نیند میں ہو؟ ہوش کرو۔ عریش سے اپنے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر رکا۔ آنیا نے ایک نظر عریش پر ڈالی جو ابھی بھی شیروانی پہنے تھا تو اس کی نیند اڑ گئی۔ اس نے ایک نظر اپنے آپ پر ڈالی تو اسے یاد آیا کہ بیچاروں کی شادی آج ہی تو ہوئی ہے، سوری ذہن سے نکل گیا تھا۔ وہ خفیف مسکراتی اس کے کمرے میں چلی گئی۔ عریش بیچارہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ اس نے بھی کمرے میں جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ آج کافی عرصے بعد اتنی رونق لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں عریش اور آنیا سیڑھیاں اترتے دکھائی دی۔ ان کو دیکھ کر آئس کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ او نیولی میریڈ کپل! آئس نے انہیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتا دیکھ کر ہانک لگا۔ عریش نے آئس کو گھیرا۔ کیا نیولی 55 سے نکاح ہو گیا تھا، بس رخصتی ہوئی ہے؟ آنیا منہ پر آ کر بولی۔ عریش نے اسے آج جلدی اٹھا رہی تھی اس لیے اس کا موڈ آف تھا۔ رات میں وہ کمرے میں جا کر ہی سو گئی تھی اور آئس نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی، کیونکہ اگر آنیا اس کو ہنستا دیکھ لیتی تو ضرور آج اس کا قتل کر دیتی۔ میں نے آپ سے اجازت مانگنی تھی، زاہد صاحب نے احمد اور ظفر صاحب کو دیکھ کر کہا۔ کیسی اجازت؟
عامر صاحب چونکے. میں چاہتا ہوں اس دفعہ میں جب واپس جاؤں تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جاؤں، اگر آپ اجازت دے تو. وہ سر جھکا کر بولے. ان کی بات پر سب نے ہی ان کی طرف دیکھا مگر آئز نے اریج کی طرف. ہم سے کیا اجازت مانگتے؟ تم بیوی بچوں سے پوچھو تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں. احمد صاحب نے تحمل سے جواب دیا. رابعہ معاف کر دو پلیز، میں اکیلا ہو گیا، مجھے میرے بچوں سے دور مت کرو. ان کے لہجے میں منت تھی. اب سب کی نظریں رابعہ بیگم کی طرف جمی تھی مگر آئس اب بھی اریج کو ہی دیکھ رہا تھا. شاید وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا. بیٹا اپنے باپ کو معاف کر دو، اپنے گھر چلو میرے ساتھ. اب وہ اریج اور سبحان کی طرف مڑے تھے. ہم آپ کو پہلے ہی معاف کر چکے تھے، یہ بات ساتھ رہنے کی تو مجھے سوچنے کا موقع دیں. رابعہ بیگم وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. ظاہر صاحب نے خوف سے سر جھکا لیا. وہ اب بھی سب سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے. ہریش ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھے تو آنیا اور سب نے اسے حیرانی سے دیکھا. کہاں چلے؟ ناشتہ کرو. عامر صاحب نے اس کو افتہ دیکھ کر کہا. کر لوں گا، میں 10 منٹ میں آیا. عامر صاحب کو کہتا آنیا کو نظروں ہی نظر سے تسلی دیتا تیلیاں چڑھ گیا. عامر صاحب نے سب کو ناشتے کی طرف متوجہ کیا تو سب ناشتہ کرنے لگے. پھوپھو میں آ جاؤں؟ ہریش ان کے کمرے کے باہر کھڑا دروازہ نوک کرتا بولا. آ جاؤ بیٹا. پھوپھو آنکھ تو صاف کرتی جلدی سے بولی. ہریش کمرے میں آ گیا اور بیڈ پر ان کے قریب ہی بیٹھ گیا. کیا بات تھی بیٹا؟ پھوپھو نے پیار سے پوچھا. ہریش شاید تمہید باندھ رہا تھا کہ کیسے بات شروع کرے. پھوپھو آپ سے پھوپھا کے متعلق بات کرنے کے. فوراً سے مطلب کی بات پر آیا. پھوپھو بیٹا میں سن رہی ہوں. وہ سنجیدگی سے کھویا ہوئی. پھوپھو جب آپ نے اپنا ظرف بڑا کر کے میں معاف کر دیا تو ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ پھوپھو نے اس کی بات بیچ میں سے اچک لی. بیٹا میں نے ظرف بڑا کر کے معاف نہیں کیا، میں نے لوگوں کی باتیں سن کر معاف کیا. اس دن اریج کے نکاح پر لوگوں نے اتنی باتیں کی کہ لڑکی کا باپ کہاں پر ہے. میں تھک گئی ہوں بیٹا لوگوں کے سوالوں کے جواب دے کر کے. ان کو کوئی ضروری کام تھا جو وہ شرکت نہیں کر سکے، مگر اب یہ ہے کہ وہ آگے ہیں تو کم از کم آج ولیمہ بھی چلے جائیں گے جس سے لوگوں کو ان کے سوالوں کے جواب تو مل جائیں گے. مگر اب انہوں نے ساتھ لے جانے کی بات کی ہے تو میں سوچ میں پڑ گئی ہوں. اسے ساری بات بتا گئی. پھوپھو جہاں آپ نے انہیں لوگوں کے ڈر سے معاف کر دیا پھر آپ ان کے ساتھ چلی جائیں. سبحان کے لیے، کیونکہ اریش نے تو اب یہیں رہنا ہے. مگر سبحان اپنے آپ کو یہاں ان ایزی محسوس کرتا ہے. پلیز آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ کو اپنے گھر سے نکل جانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں یہ اریج اور سبحان کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ظاہر صاحب کے ذکر پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں. باپ تو بچوں کا فخر ہوتے ہیں، اسی لیے آج سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے ان کے ساتھ چلی جائے تاکہ ان کے دل سے یہ خلش نکل جائے. جہاں تک بات پھوپھا کی ہے تو میں نے انہیں پہلی بار اتنا بے بس دیکھا ہے. وہ حقیقت میں ہم سب سے شرمندہ ہے. آپ اپنے بھتیجے پر یقین رکھیں. وہ نے یقین دلاتا بولا. بیٹا تم صحیح کہہ رہے ہو. میں پھر سوچتی ہوں اللہ تم سب کو خوش رکھے. تم سب نے ہماری مشکل میں بہت ساتھ دیا ہے. وہ اسے پیار کرتی بول رہی تھی. پھوپھو کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ بھی؟ ہم کوئی غیر تھوڑی ہیں. یہ آپ کا گھر بھی اتنا ہی ہے جتنا ہم سب کا. آپ اس گھر کی بیٹی ہیں. وہ تحمل سے انہیں بتا رہا تھا. بالکل میں اس گھر کی بیٹی ہوں اور گھر کی بیٹی کا اصل گھر اس کے شوہر کا ہی گھر ہوتا ہے. میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ان کے ساتھ جانے کو تیار ہوں. وہ وسوخ سے کہہ رہی تھی. ہریش مسکرا دیا. بھائی صاحب آپ سے بات کرنی تھی. وہ دروازہ نوک کرتے اندر آ گئی. آئس بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. آپ بیٹھو رابعہ. وہ اسے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے. بھائی صاحب میں نے فیصلہ کر لیا، میں زاہد کے ساتھ جانے کو تیار ہوں. چلو اچھا ہو گیا. اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہارا گھر ہمیشہ آباد رہے. آمین. وہ ان کے فیصلے سے خوش ہوئے تھے. کون بھائی نہیں چاہتا کہ ان کی بہن اپنے گھر خوش رہے؟ پھر تو اریج اور سبحان بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی جائیں گے. آئز عجیب لہجے میں بولا. اس کے لہجے میں خدشہ تھا. ظاہر ہے بیٹا میرے بچے بھی میرے ساتھ جائیں گے. پھوپھو نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا. وہ سن کے تڑپ ہی تو گیا تھا. بابا میں نے اریج کو اب کہیں نہیں جانے دینا. وہ ایک دم کھڑا ہو گیا. کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ عامر صاحب نے تھوڑا غصے چکھا جبکہ پھوپھو اس کی بات پر حیرانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. نہیں ٹھیک دیکھا بابا، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اب میرا اس سے نکاح ہو گیا ہے اور اب اسے اپنے سے مزید دور نہیں کر سکتا. وہ آخر میں بات کرتے ہوئے منمنایا تو رابعہ بیگم مسکرائی تھی. وہ سمجھ گئی کہ وہ اریج کے بغیر نہیں رہ سکتا. بیٹا اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ اریج کی رخصتی کر دیتے. مگر وہ ایک نظر رابعہ بیگم کو دیکھ کر چپ ہو گئے. پھوپھو پلیز آپ اپنی بیٹی اپنے اس پیارے سے بھتیجے کو دے دیں. میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا پکا. وہ اب رابعہ بیگم کے قدموں میں بیٹھتا ان کا ہاتھ تھام گیا. بیٹا میں کیا کہہ سکتی ہوں؟
मगर तैयारी कोई नहीं हुई, अभी इतनी इमरजेंसी में तो कुछ नहीं हो सकता ना। वो परेशानी से बोली, मगर खुश भी हुई थी। आयत की अरीज के लिए मोहब्बत देकर उन्हें अपनी बेटी की किस्मत पर रश्क आया था और उन्होंने अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। तैयारी का क्या, आप अभी इजाजत दे, मैं अभी अरीज को ले जाऊंगा, आज की ये ड्रेस खरीदना है। वो सर खुजाता बोला। आमिर साहब तो शरीर को देख कर रह गए। राबिया बेगम उसकी जल्दबाजी पर मुस्कुरा दी और सर इस बात नहीं रहा। थैंक यू फूफो, यू आर द बेस्ट। वो खुशी से कहता उठ खड़ा हुआ। आराम से बरखुरदार, और अपने फूफा से ठीक से बात किया करो, ज्यादा बड़े मत बनो। उसे समझाते हुए बोले, बाबा मैं उनसे सॉरी कर लूंगा, आफ्टर ऑल मेरे ससुर हैं वो। अब वो एक आंख तो बाधा बोला तो राबिया बेगम फिर से हंसी। और बाबा अब मैं फाइनली मैं दूल्हा बनने जा रहा हूँ, तो अब प्लीज मत डांटो, मेरी कोई इज्जत है। वो कहता हुआ वहां से भाग निकला। मुमकिन था आमिर साहब उसके कुट लगा रहे थे। कुछ नहीं हो सकता इसका। आमिर साहब उस पर अफसोस करते हुए बोले, भाई साहब अब बस भी कर दे, मेरा दामाद है, मुझे बुरा लगता है। वो मसनूई गुस्से से बोली तो आमिर साहब हंस दिए। भाभी जी कहाँ हैं आप? वो कमरे में आता हुआ बोला। खैर आइस, बड़ा फुदकते फिर रहे हो। आनिया ने आइस को फहमाशी निगाहों से घूरा, जिसके पाँव ही जमीन पर नहीं दिख रहे थे। भाभी जी बात ये सी है, वो शौकी से बोला। बात करो जो करनी है। वो अब सीधी होती इसकी तरफ मतवज्जे हुई। अपने साथ जरा अपनी देवरानी जी का भी पार्लर वाली से अपॉइंटमेंट ले लें। मतलब उसका क्यों? वो हैरान हुई। अब मैं आप लोगों को जैसा तो हूं नहीं जो निकाह के बाद रुखसती को सोचते ही नहीं। वो अपने लब दांतों में दबा गया। क्या? सच्ची? अरीज अरीज की रुखसती आज ही? ये इमरजेंसी किस लिए? उसे हैरत का झटका ही तो लगा था। फिर आइज ने उसे फुफ्फो की सारी बात बताई, वो भी जो उसने उनसे कहा था। बड़े के बेशरम हो तुम, सबर नाम की कोई चीज नहीं है तुम में। वो उस पर चढ़ दौड़ी। खार ये बताओ इसे लेकर जाओगे कैसे? वो मतलब की बात पर आई। उफ, तुम लड़कियां बिल्कुल भी अकल से फारिग हो क्यों होती हो? कॉमन सेंस की बात है, गाड़ी पर लेकर जाऊंगा। उसे मजीद तपाते हुए बोला। आनिया ने उसे घूरा। अच्छा यार ऐसे मत देखा करो, मैं बेचारा डर जाता हूँ। वो दिल पर हाथ रखता डरने की एक्टिंग करते हुए बोला। यार जाहिर सी बात है, तुम जाकर उससे कहोगी हम शॉपिंग पर चलते हैं, मगर तुम बाद में बहाना बना देना मैं नहीं जा सकती अपने सरताज के बगैर। वो अभी भी फुल एक्टिंग करता बोला तो आनिया उसको देख कर रह गई। अच्छा ठीक है 500। वो हाथ आगे करते बोली। आइस हैरान हुआ। किस चीज के? अरीज से झूठ बोलकर तुम्हारे साथ शॉपिंग पर बेचने के। नहीं देख दोगे तो खुद संभालना। जानते हो ना, सिर्फ तुम्हारा सुनकर वो कभी भी तुम्हारे साथ अकेली नहीं जाएगी। वो बेनियाजी से शाने उचकाते हुए बोली। ये जो तुमने लूट मार वाला बिजनेस शुरू कर लिया ना, बताऊंगा भाई को। हर बात पे लूटने आ जाती हो। वो चिढ़ गया। ये बात याद रखो, इस बिजनेस की बुनियाद तुमने रखी थी। और अरीश को बताने की गलती मत करना, मैंने वरना मैं तायाबू को बता दूंगा। निकाह वाली रात तुम सबसे छुप कर अरीश से मिलने उसके कमरे में गए थे। वो पुरसुकून थी। अल्लाह पूछे तुम्हें आनिया। वो 500 रुपये निकालते हुए बोला। आनिया भाभी। वो तस्दीक करते हुए बोली। कभी खुश ना होने देना अपने मासूम से देवर को आनिया भाभी। उसके हाथ में 500 का नोट थमाता और बाहर निकल गया। ड्रामेबाज। वो भी सर झटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। आनिया कहाँ पर है? और पोर्च में आती आयस को अकेला देखकर बोली। क्या मतलब आनिया भी आएगी हमारे साथ? आयस अनजान बनता हुआ बोला। क्या मतलब, उससे शॉपिंग करनी है तो उसका जाना तो लाजमी बात है ना। अरीज आयस को नासमझी से देखते हुए बोली। ओ हाँ उसकी शॉपिंग। तुम गाड़ी में बैठ चुकी देर वो भी आती होगी। आयस ने जल्दी से उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाजा खोला कि कहीं वो बैक सीट पर ही ना बैठ जाए। अरीज थोड़ा झिझकी, मगर फिर आयस को देखती बैठ की जो उसे बैठने का इशारा कर रहा था। आयस भी जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गार्ड ने गेट खोल दिया और आयस ने गाड़ी बाहर निकालते हुए सड़क पर दुड़ा दी। ये क्या, आनिया ने नहीं आना था? वो फटी फटी आंखों से उसे देखती ही सवाल करे थी। मिसिस आप एक बात भूल रही हैं, लोग मुझे ड्रामेबाज कहते हैं। वो मुतमईन सा बोला। मतलब ये सब एक प्लान था? आनिया भी आपके साथ थी इस प्लान में? ओह माय गॉड। वो हैरान रह गई। बिल्कुल, और आपके इस मासूम ताजा तरीन हस्बैंड के पैसे भी बटोरे हैं आपकी दोस्त ने। उस पर एक और इंकशाफ करता हुआ बोला। जिन पर तकिए थे वही पत्ते हवा देने लगे। अरीज सोच कर रह गई। और आनिया कह रही थी मुझे कुछ चीजें लेनी है। मैं तभी ये हैरान किसको वलीमा वाले दिन कौन सी चीजें याद आ गई। वो हैरत से बोली। वलीमा प्लस रुखसती। वो शौक हुआ। मतलब रुखसती हो तो गई कल? वो उलझी। उनकी हुई थी, तुम्हारी तो नहीं। उसके सर पर बम फोड़ता इत्मीनान से बोला। तो कौन सी रुखसती? वो तो आयस को देख कर रहेगी। मिसिस आपकी इकलौती रुखसती।
وہ لب دانتوں میں دبائے شرارت سے بولا، اب یہ کب ہوا؟ وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا، آج ہی وہ پھر آئینہ سے سب بتا دیا. تو عریش اداس ہو گئی. آپ نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا. کوئی ایسا کرتا ہے بلا؟ پھر مجھے اب بھی دھوکے سے لے آئے، ابھی بتا دیا ہوتا. وہ افسوس سے بولی. تو آئز نے اب خاموش رہنا بہتر سمجھا. اب واقعی بہت بڑے ڈرامے باز ہے. اس کا جواب نہ پا کر جھل کر بولی. تو آئز ہلکے سے مسکرا دیا. اور آپ اس ڈرامے باز کی بیوی؟ وہ شرارت سے بولا. تو عریش سے گھور کر رہ گئی. ہائے، آج تک تھکا ڈالا. وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتا بولا. عریش شاپنگ بیگ اٹھائے سیدھا اوپر سے لی. کیا ہو گیا؟ عریش نے اسے ایسے بیٹھتے دیکھ کر پوچھا. نہ پوچھو بھائی، پورا مال گھوم کر ہم نے اسی شاپ سے ڈریس کی جہاں سب سے پہلے گئے تھے. وہ تھکن سے چور لہجے میں بولا. آ گیا مزہ تجھے بھی دلہا بن کر؟ اب پتا چلے گا ایک کوارا پھر گیا ہمارا پھنس گیا، دیکھو یہ بیچارہ. عریش نے سر سے گانا لگاتے اسے چھیڑا. تو آئس اس وقت کو بوس رہا تھا جب اس نے یہ گانا اس کے لیے سوچا تھا. آج احمد صاحب کی فیملی میں جلدی نکلنا تھا، اس لیے احمد صاحب نے سب کو سختی سے تنبیہ کیا تھا، خاص کر آئس کو. آئس بیٹا جاؤ، پہلے آنیا اور عریش کو پارلر سے لے آؤ. ثانیہ بیگم نے آئس کو دیکھ کر کہا، جو گرے 3 پیس میں گریسفل لگ رہا تھا. وہ بالکل تیار بیٹھا تھا. آج تو میرا خیال کر لیں، عریش بھائی سے کیوں بولے ہیں؟ کھلا پرواہی سے بولا. ارے وہ تو دلہا، اسے کیسے کہہ دوں؟ ثانیہ بیگم حیران ہوئی. تو آئس کا منہ کھل گیا کہ میں ابھی تو دلہا ہوں، تم تو ایمرجنسی کے دلہے ہو، ویسے جو کام تمہارے ذمہ تمہیں ہی کرنے پڑیں گے. اسے کہتی وہاں سے چلی گئی. تو احمد صاحب ایمرجنسی دلہے کی شکل دیکھ کر ہنس دیے. آج ثابت ہوا میں اپنی ماں پر ہی گیا ہوں. وہ خفیف سا مسکراتا اٹھ کر گاڑی کی چابی لینے سیڑھیاں چڑھ گیا. جلدی آ جاؤ، عریش بھائی ظاہر آئس لینے آ گیا ہے. آنیا سامان سمیٹتی اس سے بولی. تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلی تو انہیں گاڑی کے ساتھ آئس کھڑا نظر آیا. دونوں پیچھے بیٹھو، یہ اپنے من بھر کے فراک کے ساتھ آگے میں ڈرائیونگ کے دوران ڈسٹرب ہوں گا. ان کے گاڑی کے پاس آتے ہی آئس نے اعلانیہ کہا. بیٹھ تو جاتے ہیں، مگر آپ شاید اس سے پیچھے بٹا کر بھی ڈسٹرب ہی رہیں گے. آنیا اس کی مسلسل عریش پر جمی نظروں کو اسے محظوظ ہو کر دیکھتی آئس کو چھیڑتے ہوئے بولی. آئس کو جلسہ ہوتا سر کھجاتا گاڑی میں بیٹھ گیا. عریش پہلے ہی بیٹھ چکے تھی. آنیا بھی مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی. یہاں کسی کا ڈرائیونگ کے زیادہ کسی اور پر ہی دھیان ہے. آنے سے خاموشی کی توقع کب کی جا سکتی تھی؟ عریش آئس کی نظروں سے پہلے ہی کنفیوز ہو رہی تھی. آنیا کی یوں کہنے پر سر جھکا لیا. میرا ڈرائیونگ پر ہی دھیان ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ تم کس ظالم سماج کا رول پلے کر رہی ہو؟ آئس چھڑ کر بولا. اور آنیا شرارت سے مسکرا دی. آج آئس صحیح سے آنیا کے ہتھے چڑھا ہوا تھا. میں کیوں بننے لگی ظالم سماج؟ تو تب اب باقاعدہ سے دیدے پھاڑ کر دیکھنے کا وارنٹی گھوم رہے ہو. آنیا کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی. آئس نے اس کے جواب میں بدکیچی کی نمائش کی. تھوڑی دیر بعد گاڑی میرج ہال کے باہر روکے. وہ گاڑی سے نکلے ہی تھے کہ پیچھے ہی عریش کی گاڑی آگے. لے بھائی سنبھال اپنی بیوی کو، بڑا شوق ہے سب کباب میں ہڈی بننے کا. آئس نے عریش کے پاس جاتے ہی آنیا کی طرف دیکھ کر کہا. تو عریش اس کی شکل دیکھ کر ہنس دیا. تو خود جیسے بہت مظلوم ہے. وہ ہنستا ہوا اسے چھیڑا. تو یار یہ کوئی رسم ہوتی ہے؟ دولہے کو چھیڑنا لازمی ہے. وہ تب کر بولا. دولہا نہیں، ایمرجنسی کا دولہا بول. اور اس رسم کی ابتدا اب نہیں کی تھی. عریش سے مزید تپاتا آگے بڑھ گیا. آئس بھی پیر پٹکتا ان کے پیچھے ہو رہا. پہلے عریش اور آنیا کی انٹرویو سب لائٹس بند تھی، بس ایک سپورٹ لائٹ میں وہ اسٹیج تک آئے تھے. عریش آج بلیک 4 پیس میں اور بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے بہت وجیحہ لگ رہا تھا. اور آنیا آف وائٹ کاندہ لانگ میچز پہنے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی. اس کے بعد آئز اور عریش بھی اسی سپورٹ لائٹ میں اسٹیج تک آئے. عریش نے ریڈ کلر کی پشواس پہنی تھی اور برائڈل میک اپ میں وہ خصب ڈھا رہی تھی. عریش کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کے چہرے پر جا رہی تھی. ان چاروں کی جوڑی ثانیہ بیگم نے نظر اتاری تھی. وہ ایک مکمل جوڑی لگ رہے تھے. میٹ فار ایچ ادر. فنکشن جو ہی چلتا رہا اور آئس کی برداشت ختم ہوگی. بس بہت بنے دلہا، اب دیور بننے کا ٹائم آ گیا. اور یہ سوچتا کھڑا ہوا تو عریش نے اسے حیرانی سے دیکھا. وہ ہلکے سے مسکرا دی، شریف سے مسکراہٹ. چلے امی، اب ذرا بھابھی دیور والی رسم ہو جائے. امی سے کہتے ہو آنیا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گیا. تو عریش بھی مسکرا دیا. آگے مانگنے، فقیر ہمیشہ ہی مانگتے رہنا. آنیا سے چھیڑی مگر عریش مسکرا رہا تھا. پتہ نہیں اس کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا. یہ وہ فقیر ہے جو دے کر لیتا ہے، آپ کی طرح کوئی مانگتا نہیں. وہ بھی شان سے بولا. ایک گھٹنا پکڑائی کی رسم جس میں دیور اپنی بھابھی کو جتنی رقم دیتا اس کی ڈبل وصول کرتا ہے. اسے اپنی جیب سے پیسے نکالا اور آنیا کے ہاتھ میں رکھے. چلے بھابھی، اس کا ڈبل نکال کر دے مجھے.
اور شرارت سے بولا۔ سب حیران رہ گئے۔ بس میں کہتی تھی نا تم ہو ہی فقیر، میرے پاس ان کا ڈبل نہیں ہے۔ وہ چڑ دی، اب بلا وہ سکوں کا ڈبل کیسے دیتی؟ آئس نے اس کو پورے 50,500 روپے اور 1 روپے کا سکہ پکڑائے تھے۔ اب آئس جیسا دماغ اس کے پاس، تب مجھے اسی کے ڈبل چاہیے، ہے تو دے لے ورنہ میں آپ کی گود میں بیٹھ جاؤں گا۔ وہ کہتے اس کی گود میں بیٹھنے لگا کہ آنیا نے چیخ مار دی۔ سب اسٹیج پر ہونے والے تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ آئس پلیز یہ حرکت مت کرنا، تم کوئی چھوٹے بچے ہو جو گود میں بیٹھ رہے ہو میری؟ آنیا سے غصے سے گھور کر بولی۔ مدیحہ بیگم نفی میں سر ہلا کر اپنی بیٹی کو دیکھی تھی۔ بیٹا آہستہ بولو، کچھ تو خیال کرو، دلہن ہے تم۔ اما آپ بھی شروع ہو جائیں اب، آہستہ کہنا، انسانوں کی طرح پیسے دے۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ کیوں، کیا خرابی ان پیسوں میں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ سکے پورے 50,000 پیسوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ آئس پلیز 50,000 کا ڈبل میں کر دوں گی، سکوں کا ادھار کر لو، بعد میں دے دوں گی۔ وہ بیچارگی سے بولی، جانتی تھی آئس اس سے بدلہ لے رہا ہے۔ صبح سے جتنا آئس کو تنگ کیا تھا، اب میں سکوں کا ادھار کروں، مجھے نق چاہیے، نق۔ وہ ایسے بولا جیسے قرضہ واپس لینے آیا ہو۔ آئس، اب میں تمہیں سکے کیسے دوں؟ پلیز میرا گھٹنا چھوڑ دو۔ عریش آپ ہی سے گئے پلیز۔ وہ بے بسی سے بولی، میں کیا کروں کہوں؟ وہ ضد کر رہا ہے آپ۔ ویسے آئس یہ سکے کسی بچے سے چھین کر لائے تم؟ عریش نے آخر میں سوال کیا۔ بس کر لیے ارینج کسی نہ کسی طرح، اب یہ تو پاکستان کی کرنسی میں آتے، رکھ لیے میں نے، آپ لوگ بھی اب کہیں سے دیں مجھے۔ آئس شوخی سے بولا۔ اتنی دیر میں ایک آنٹی ان کی بحث سن کر سٹیج پر آئے گی۔ یہ لو بیٹا اور اپنے بھائی کو دے دو۔ انہیں اپنے پرس سے 5 اور 1 روپے کا سکہ عریش کو تھما دیا۔ آنٹی آپ ولیمے پر سکے لے کر آئی تھی؟ کیا سلامی سکہ میں دینے کا ارادہ تھا؟ آئز نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، یہ تو میں بس اس لیے رکھتی ہوں کہ سگنل یا اسٹاپ پر کوئی فقیر نظر آ جائے تو اس کو دے دوں۔ آنٹی نے بول فن سے کہا تو ان کے کہنے پر سبھی ہنس دیے اور آئز کا جلسہ ہو گیا۔ آنی نے آئز کو پیسے دیے تو آئز اٹھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد فوترو سیشن کے بعد وہ لوگ گھر کی طرف چل دیے۔ بیٹا آئز آپ سے بات کرنی تھی، ظاہر صاحب نے آئز کو کہا۔ اس وقت سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ جی کرے، وہ ٹھیک سے بیٹھتا ہوا بولا، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ ابھی ظاہر صاحب نے بول ہی رہے تھے کہ آئز نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ پلیز انکل ایسی بات مت کریں، میں آپ کے بیٹے کی جگہ ہوں اور ایک باپ اپنے بیٹے سے کبھی معافی نہیں مانگتا۔ شکریہ بیٹا، تم نے مجھے باپ کا درجہ دے کر میرا مان بڑھا دیا، انہوں نے کہتے ہی آئز کو گلے لگا لیا۔ سبھی خوش ہو گئے۔ عریش کے سر سے تو جیسے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ اچھا چلیں اب آرام کر لیں، سب تھک گئے ہوں گے۔ عامر صاحب کے کہنے پر سب کھڑے ہو گئے۔ آنیا اور عریش کو مدیحہ اور رابعہ بیگم اوپر ان کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ عریش کو تو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ 5 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی ٹھیک سے بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، آئز نے شوق سی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، عریش نے گھبراہٹ پر قابو پاتے جواب دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ آئز نے بیڈ پر بیٹھتے اگلا سوال کیا تو عریش نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ خیر ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں یار؟ ایک تو اچھے شوروں کی طرح بات کرنے کی کوشش کرو، تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ منہ بناتا بولا تو عریش ہلکا سا ہنسی۔ نہیں، عجیب لگ رہا ہے، آپ نے کبھی ایسے بات نہیں کی۔ اف، تم مجھے بدتمیز کہنا چاہ رہی ہو؟ آئز نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ اب آپ ایسے سوچتے ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ ہنسی دبا کر بولی۔ تم نے آنیا کو جھوٹا تو نہیں کھا لیا؟ وہ اس کے اس طرح کہنے پر تفتیشی انداز میں بولا تو عریش ہلکا سا ہنسی۔ نہیں تو پھر تمہیں اس کا اثر کیوں ہو رہا ہے؟ وہ حیرت زدہ سا بولا۔ میں مذاق کری تھی، آپ تو سیریس ہی ہو گئے۔ وہ اسے بات بتاتی بولی۔ آئس نے اس کو گھورا تو وہ ہنس دی۔ آئس بھی اس کی اس طرح ہنسنے پر مسکرا دیا۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے ایسے ہی ہر بات کیا کرو، میں کوئی بھوت تھوڑی نہ ہوں جو ڈر جاتی ہو۔ وہ سنجیدگی سے کہتا آخر میں مذاق سے بولا، آپ غصہ مت کیا کرے تھے۔ اور منہ بنا کر بولی، تم پر کب کیا؟ وہ انجان بندہ بولا۔ عریش اس کی بات پر اسے گھورا تو آئس ہنس کیا۔ ہائے یہ ادائیں ناسا، وہ شوخی سے بولا تو عریش نے سر جھکا لیا۔ آئز اسے ایسے دیکھ کر ہنسیا۔ عریش کمرے میں آیا تو اس نے آنیا کی طرف حیرت سے دیکھا جو پورے بیڈ پر میکسری پھیلائے گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ یہ ایسے کی بیٹھی ہے؟ اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ آنیا نے اسے ایک نظر گھونگھٹ میں سے دیکھا جسے منہ کھولے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ یاد ہے؟ کل ہماری شادی ہوئی ہے۔ وہ گھونگھٹ اٹھا کر بولی، ہاں آج ولیمہ تھا، خیر خیریت سے ہو گیا۔ اس نے اتنے پرسکون لہجے پر آنیا کا پارا چڑھ گیا۔ مجھے مری منہ دکھائی دے، کل آپ نے دی نہیں۔ اس کے آگے ہاتھ کرتی بولی، کس طرح سے مانگ رہی؟ کچھ شرم ہے کہ نہیں؟ وہ بھی میدان میں اترتا بولا، جب آپ نہیں دیں گے تو میں مانگوں گی نا، میرا حق ہے۔ اور شرم کس بات کے؟
बचपन के शौहर से कैसी शर्म? वो भी बेड से खड़ी होती उसके मुकाबले आ गई। मेरे पास नहीं है, कल दूंगा। वो इसे टालता बेड पर बैठ गया। क्या मतलब? आपने मेरे लिए कुछ खरीदा ही नहीं? वो सदमे से बोली। एक वो आइस है जिसने सिर्फ निकाह पर ही इतना प्यारा ब्रेसलेट अरीज को गिफ्ट किया है, और एक आप है, आपको शादी पर भी अपनी बीवी के लिए कुछ खरीदना याद ना रहा। और अब रो देने को थी। तुम्हारे लिए क्या खरीदा? तुम मुझसे कोई नई नवेली दिलाना। बचपन की बीवी को क्या गिफ्ट करो? वो भी दू बदू बोला। मुझे नहीं पता, इसमें भला क्या मेरा क्या कसूर कि मुझ बेचारी को बचपन से ही आप जैसे सड़ियल इंसान से बांध दिया गया हो। वो मजलूमियत की इंतहा पर थी। हरीश ने उसे सड़ियल कहे जाने पर घूरा। मुझे इन घूरियों का कोई असर नहीं होना। कल तो मुझे नींद आ गई थी, आज मुझे चाहिए। वो सोफे पर जाकर बैठ गई। मुंह खुलाए मुसलसल अरीश को घूर रही थी। हरीश पहले तो लापरवाह सा बैठा रहा, मगर मुसलसल घूरियों से जीठ होता उसके पास आकर बैठ गया। अच्छा सॉरी, मैं कल पक्का ला दूंगा, तुम जो कहोगी। उसके हाथ थामता यकीन से बोला। मैं खुद आपके साथ जाऊंगी, अपनी मर्जी से खरीदने। वो एक नजर उसे देखती बोली, अच्छा डन, अब मूड ठीक करो बचपन की बीवी। वो मुस्कुरा कर बोला, अच्छा जी, हो गई ठीक बचपन की शौहर। वो भी इसके ऐसा कहने पर मुस्कुरा दी। सुबह वो सब नाश्ते के बाद इकट्ठे बैठे हुए बातें कर रहे थे, मगर अरीज उदास बैठी थी। उसकी उदासी राबिया बेगम ने भी नोट की थी। क्या हो बेटा, खुश तो हो ना? उससे आहिस्ता से खुशी। जी अम्मी खुश हो, बस आप लोगों के जाने को सोच कर उदास हो रही हूँ। बेटा भाई साहब से बात हुई है, हम लोग शायद कुछ महीनों में पाकिस्तान हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाए। वो उसे खुशी से बताने लगी। सच्ची? वो खुश हो गई। हाँ, इसने तुम्हें बताया नहीं? ये बात सबको पता है। वो हैरान हुई। नहीं, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया ऐसा। वो हैरान होते हुए बोली, चलो कोई नहीं, बच्चा भूल गया होगा। कोप्पो ने कहा। आरिज ने कोई जवाब ना दिया। इतने में वहां आइस भी आ गया। उसकी आंखों में शरारत थी जिसे सिर्फ अरीज ही देख सकी थी। वो आकर अरीज के पास बैठ गया। आयता, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अम्मी अबू यही कुछ महीनों में पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं। वो आहिस्ता से उससे पूछ रही थी। यार मैंने तुम्हें रात को बताना था, भूल गया। तुम्हें पता लग गया? वो भी मुस्कुरा कर धीमे लहजे में बोला कि अभी अम्मी ने बताया। चलो गुड, खुश हो ना? आयशा मुस्कुराहट दबा कर पूछा। जी। वो भी मुस्कुरा दी। क्या बातें हो रही है? आनिया ने मानी खीजी से उनकी तरफ देखते हुए पूछा। हर बात बताने वाली नहीं होती। आयश ने दांत निकालते हुए जवाब दिया तो अरीज हंसती और आनिया का मुंह बन गया। अच्छा खैर छोड़े, मैंने आपको गिफ्ट नहीं दिया था ना शादी का कोई? आखिर एक देवर का फर्ज है कि वो अपनी इतनी अच्छी भाभी को गिफ्ट दे, तो मैं ये आपके लिए लाया हूँ। वो समझदारी से बोलता आखिर में गिफ्ट पैक उसके आगे करता हुआ बोला, थैंक यू आयत। आनिया ने खुशी खुशी वो गिफ्ट उससे लिया तो अरीश ने हैरानी से आयत को देखा कि ये कब लिया। हाँ, इसने अरीज को देखकर कंधे उचका दिए। भाभी, आप इस गिफ्ट को खोल कर देखे तो सही, आखिर सबको पता चलना चाहिए मैंने आपके लिए इतना शानदार गिफ्ट लिया है। आयुष ने मुस्कुराहट दबाकर कहा तो अरीज को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। फिर अपनी सोच का झटका, क्या पता वाकई कोई अच्छी चीज हो। आनिया ने गिफ्ट खोलना शुरू किया। सब उसी की तरफ देख रहे थे कि पता नहीं क्या गिफ्ट है। उसने रेपर पर उतारा तो वो एक डब्बा सा था। उसने उसका ढक्कन खोला ही था कि स्प्रिंग के साथ एक खौफनाक सी शक्ल उछलकर बाहर आ गई। आनिया ने चीख मारी और साथ ही अरीश का बाजू पकड़ लिया। फिर समझ आने पर उसने आयश की तरफ खूनखार नजरों से देखा तो आयश हंसकर लूट पूट हो रहा था। आनिया को देखते इसने दौड़ लगा दी, तुम्हें मैं नहीं छोड़ना आयश के बच्चे। आनिया अब उसके पीछे भागी थी। इंशाल्लाह दो होंगे, वो भागता हुआ बोला तो सबकी हंसी छूट गई, जबकि अरीश ने शर्म से सर झुका लिया। अरीश बेचारा अपनी बचपन की बीवी की हरकतों पर अफसोस करके रह गया। ये दोनों नहीं सुधरने वाले। मदीहा बेगम ने भी अफसोस किया। इन बच्चों से ही तो घर की रौनक है। सानिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब मुस्कुरा दिए, और उधर आनिया आयश के पीछे से पकड़ने की कोशिश में लगी थी। इन लोगों ने तो वाकई नहीं सुधरना। आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ एंजॉय करें यार। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।